बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से बयान दिया गया है टीटीपी के हवाले से कि उनको आम माफ़ी दी जा सकती है अगर वो हथियार डाल देती हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम कर लेती हैं, तो इस पर एक नई बहस का आगाज़ हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। अपोजिशन की जानिब से भी मुतालबात किए जा रही हैं, पार्लियामान में भी इसको लेकर आने की बात की जा रही है। और इसके साथ साथ बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जो एक खानदानी लड़ाई बड़ी अरूज पर है, जो इक़्तिदार की जंग है, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और नवाज शरीफ के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बड़ी मेहरबानी ज़मीर, आपका शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्योंकि आप अफगानिस्तान में थे और अफगानिस्तान के विजिट पर थे, कैसा तजर्बा विजिट का सर तजर्बा रहा है आपको सर? देखिए ज़मीर, अफगानिस्तान बड़ा इंटरेस्टिंग मुल्क है और बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। मैं समझता हूँ कि जितने भी दुनिया के सहाफ़ी हैं जो पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करते हैं, उनको ज़िंदगी में एक दफ़ा अफगानिस्तान ज़रूर जाना चाहिए। इसके अलावा जो दानिश्वर हैं, जो तज्ज़िये करते हैं बैठ के, जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, उनको भी एक दफ़ा अफगानिस्तान जाना चाहिए। जब तक आप अफगानिस्तान जाएंगे नहीं, आप पाकिस्तान में बैठ के या आप दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठ के आप अफगानिस्तान के चैंपियन नहीं बन सकते। अभी तक तो यही हो रहा था ना कि हम लोग यहाँ 20 साल से बैठ के हम हम में से कोई तुरखम बॉर्डर तक या स्पिन बॉल तक भी नहीं गया था, लेकिन हम यहाँ बैठ के अफगानिस्तान के ऊपर दुनिया को लेक्चर दे देते कि भाई ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि आप जब तक वहां जाएंगे नहीं, जब तक आप उसकी जमीन पे खड़े होकर उसके लोगों से, उसके देहातों में, उसके शहरों में उसकी बर्बादी को, वहां के मसाइल को खुद नहीं देखेंगे, तब तक आप अफगानिस्तान को समझ नहीं सकते। एक बात। दूसरा ये कि हालात अफगानिस्तान में अभी बहुत खराब है। जैसे कि जबीउल्लाह मुजाहिद जो डिप्टी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनकी वालदा के रस्म कुल के ऊपर धमाका हो गया है और कुछ लोग जो है उसमें जहां भाग हुए हैं। दाइश वहां पे मौजूद है, टीटीपी के लोग वहां पे मौजूद हैं। टीटीपी से भी ज्यादा दाइश से खतरा है तालिबान को। और पूरा जो जनूबी बॉर्डर है अफगानिस्तान का, जो पाकिस्तान के साथ लगता है, यहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं जा सकता। आप अगर जाएंगे तो 99% चांसेस हैं कि आप वापस ना आए। 1% आपकी तकदीर है अगर आपको बचा के वापस ले आए तो। इसी तरह से जो इसका शुमाली इलाका है, वहां पे भी शुमाली इत्तेहाद के लोग हैं, दोस्तम रशीद दोस्तम के लोग हैं, पंशेरी हैं, उधर भी बहुत इश्यूज हैं। तालिबान ने कंट्रोल तो हासिल कर लिया है पूरे मुल्क का, लेकिन अभी मुजाहमत चल रही है। तालिबान को बगावत का सामना है। कुछ सूबे ऐसे हैं 15 से 20 जहां पे मामला सेटल हैं, लेकिन जहां सेटल है वहां पे भी खतरा रहता है कि कोई वाकया पेश आ जाए। तो अभी तो आज हम 1.5 महीने पे खड़े हैं। 15 अगस्त को तालिबान ने सारा मुल्क उनके पास गया था, काबुल जब फतह हुआ था, तो आज 3-4 अक्टूबर पे हम खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है मजीद 1.5 से 2 माह लगेंगे, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के मामला तालिबान के हाथों ठीक हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं। अभी इस वक्त हम खड़े होके जो जिस तरह दुनिया में कुछ हमारे भी यहाँ पे जो हला हैं, वो उनकी अपनी ख्वाहिशात की एक फहरिस्त है। मैं कहता हूँ कि भाई अफगानिस्तान को ऐसे चलना चाहिए। जमीर साहब कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं चलना चाहिए, अफगानिस्तान को ऐसे चलना चाहिए। अमेरिका कहता नहीं, तुम दोनों उल्लू के पट्टे हो, अफगानिस्तान को हमारी मर्जी से चलना चाहिए। तो बात वो अभी आए हैं, वो 20 साल गारों में रहे हैं, 20 साल जंगलों में रहे हैं, लड़े हैं, बंदूकों के अलावा उन्होंने कुछ देखा नहीं 20 साल में। आप उनको ऐसी ऐसी फरमाइशें कर रहे हैं उनके साथ, जो फरमाइशें अभी उन मुल्कों में पूरी नहीं हो सकी जो मुल्क मुस्तहकम है। देखे ना, पाकिस्तान में औरतों के हुकूक है क्या? यहाँ पे भी हुकूक सलब होते हैं औरतों के। पाकिस्तान में एक मीडिया की आजादी के मसले नहीं है। उनको हम कहते हैं अभी जुमा जुमा 8 दिन हुए उनकी हुकूमत को, हम कहते हैं औरतों के हुकूक पूरे करो भाई, मीडिया को आजादी दो भाई, फलाना करो ढमकाना करो। तो कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए उनको वक्त। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो इमरान खान साहब की जानिब से बयान दिया गया है टीटीपी के हवाले से, आपकी नज़र में ये बयान जो है ये दुरुस्त है? क्या इसकी टाइमिंग ठीक है?
اور آپ کی نظر میں یہ جو اب کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 20 سال میں تو ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ دہشت گرد ہیں اور انہوں نے اے پی ایس میں یہ لوگ ملوث تھے، باقی پاکستان میں جتنے بھی سانحات ہوئے ہیں ان میں یہ لوگ ملوث تھے. تو یہ جو اب بیان سامنے آ رہا ہے کہ ان کو عام معافی دی جا سکتی ہے، عوام کے جذبات ایک سائڈ پر ہیں، ریاست کی مجبوریاں ایک سائڈ پر ہیں، تو سر آپ کی نظر میں یہ کیا درست فیصلہ ہے اور کیا اس کی ٹائمنگ ٹھیک ہے؟ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا سر؟ سب سے پہلے تو ضمیر ٹائمنگ کے اوپر بات کر لیتے ہیں نا. اس وقت عمران خان ایک ان پاپولر لیڈر اور پاپولر لیڈر کے درمیان میں کھڑے ہیں. یعنی وہ صبح ان پاپولر ہوتے ہیں، شام کو پاپولر ہو جاتے ہیں. صبح یعنی وہ ڈگمگا رہے ہیں. تھوڑا سا اچھا کام ہوتا ہے، لوگ تالیاں بجاتے ہیں. پھر شام کو کوئی نہ کوئی کھچ مار دیتی ہے ان کی حکومت. لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہا ہے بندہ، ہمیں اس کو کس لیے لائے تھے، یہ کیا کر رہا ہے. تو وہ اس وقت عوامی رائے ان کے بارے میں پسندیدگی کے حوالے سے تقسیم ہے. جب آپ کی یہ حالت ہو کہ آپ کے وعدے پورے نہیں ہو رہے، آپ کا منشور ابھی ادھورا کھڑا ہوا ہے، مہنگائی کے مسئلے ہیں، کرپشن کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالنا تھا آپ ہاتھ نہیں ڈال سکے، اصلاحات آپ نے لانی تھی آپ لا نہیں سکے، جب آپ ایک ان پاپولر حکومت بنتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، ایسے موقع پر تو آپ کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے تھا. مطلب چھوڑ دیں عمران خان کی، اور میں ایک پرائم منسٹر ہوں عمران خان کی جگہ پہ، میں 1000 بار سوچوں گا. ایک کروشل ٹائم پہ میری حکومت کھڑی ہوئی ہے، میں 1000 بار سوچوں گا یار میں یہ بات کروں یا نہ کروں، کیونکہ میں پہلے ہی مسائل کا شکار ہوں. میں یہ قدم اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، کیونکہ میں پہلے ہی مسائل کا شکار ہوں. میں بالکل ایک دہانے پہ کھڑا ہوا ہوں تباہی کے، اور میں اس موقع پہ آ کے اتنی بڑی بات کر جاؤں، اتنی بڑی بات. یہ بات کرنے کے لیے بھی جگرا چاہیے تھا یار. جو بات خان صاحب نے دھڑلے سے کر دی اور مار دی بات، اس کے لیے دل گردہ چاہیے تھا اتنی بڑی بات کرنے کے لیے. یہ بات ہم نے کبھی نہیں سوچی. کبھی آپ نے عمران خان صاحب سے پہلے ہی پچھلے 2 4 5 سالوں میں آپ کو یادداشت میں ہے کہ کبھی کسی نے، حتیٰ کہ اس ملک میں جو مذہبی انتہا پسند لوگ ہیں نا، یا جو دائیں بازو کے لوگ ہیں، سخت گیر لوگ ہیں، یا جو ایسے لوگوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کرنے کی جرت کبھی نہیں کی کہ ان کو معاف کر دیں. وہ بھی ڈرتے تھے یہ بات کرتے ہوئے کہ اگر ہم نے یہ بات منہ سے نکالی سارا ملک ہمارے پیچھے پڑ جائے گا کہ ان دہشت گردوں کو. اور ہمارے وزیر اعظم نے کتنے آرام سے ایسے بہتے ہوئے پانی کی طرح شرلی چھوڑ دی کہ جن کو معاف کر دیا جائے. اگر اس وقت یقین کریں کوئی ڈکٹیٹر بھی ہوتا نا پاکستان میں، کوئی عامر بھی ہوتا، کوئی بادشاہ بھی ہوتا نا پاکستان میں، وہ بھی یہ بات کہتے ہوئے 100 دفعہ ڈرتا کہ یار یہ میں کتنی بڑی نفرت اور دشمنی بول لے رہا ہوں اپنے لوگوں سے. میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں، آپ لکھ کے رکھ لیں، عمران خان صاحب کو یہ کام کرنے دیں، یہ ان کے لیے سیاسی خودکشی ثابت ہوگا. سیاسی خودکشی. جی 2023 کے الیکشن میں ویسے ہی ان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. ویسے ہی آپ نے اس وقت آپ لوگوں سے دیکھیں نا، اگر آپ میڈیا میں ہیں رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ لوگوں کی رائے کتنی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے خان صاحب کے بارے میں. ان کے وعدے، ان کے منشور، ان کی کارکردگی، اس پہ کتنے سوالات اٹھ رہے ہیں. ڈالر پھر 170 سے اوپر. وہ یاد کریں خورشید شاہ نے آج سے 2.25 سال پہلے کہا تھا کہ ڈالر 170 پہ جائے گا. لو جی ڈالر 171 سے بھی اوپر چلا گیا. ابھی پھر مہنگائی کے اوپر جو ہے وہ شور مچا ہوا ہے. پیٹرول جو ہے وہ پچھلے 3 مہینوں میں 7 بار مہنگا ہوا ہے، 21 روپے قیمت بڑھی ہے. جو بھی مجبوری ہے آپ نے مجبوراً بڑھایا ہوگا، آپ نے خوشی سے نہیں بڑھایا، لیکن مسئلہ تو ہے نا، لوگوں کے اوپر تو، لوگوں کے گردن پہ تو چھری چل رہی ہے نا. ابھی جنوبی پنجاب میں حمزہ شہباز اتنے زبردست دورے کر رہا ہے وہاں پہ، وہ پیپلز پارٹی کے لوگ توڑ رہا ہے. اس نے ابھی پیپلز پارٹی کا وہ اسحاق بچہ 3 دفعہ وہ ایم پی رہا ہے، اس کو توڑ لیا. ملتان سے اس نے لوگ توڑ لیے اور لوگ توڑ رہا ہے، نون لیگ میں شامل کر رہا ہے. آج بہاولپور میں اس نے بہت بڑا میلہ لگایا وہاں پہ. تو ایسے موقع پر آپ کو تو چاہیے کہ آپ وہ کام کریں کہ آپ کے ناراض لوگ بھی آپ کے ساتھ مل جائیں، آپ کے دشمن بھی آپ کے ساتھ ہمدردی کریں. آپ نے وہ بات کر دی کہ جس کی عوامی سطح پر کوئی پذیرائی ہی نہیں ہے. کون سا پاکستانی ہے سوائے عمران خان صاحب کے جو اندھے مقلد ہیں،
اندھ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، جن کو کچھ ہے ہی نہیں، انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے. اس کے علاوہ کوئی شخص مجھے بتائیں اس فیصلے کے اوپر تعریف کر رہا ہے. اور ایک بہت بڑا طبقہ آپ کے ملک میں بریلوی، اہل تشیع، وہ تو عمران خان صاحب کو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ طالبان خان ہے. 2013 کا الیکشن اگر آپ کے ذہن میں ہو، یہ جو حکومت کی جانب سے یہ جو حکومت کی جانب سے جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے کیونکہ امریکہ نے افغانستان میں 20 سال جنگ لڑی ہے، اس کو بھی ٹیبل پر آنا پڑا ہے، اس کو بھی بات چیت کرنی پڑی ہے، تو اب اس کو جو لنک کیا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاحیات اور ایک لمبی جنگ جو ہے ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارا مقصد ہے امن قائم کرنا. اگر امن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بڑی بات ہوگی کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل کریں. تو پھر آپ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں سر؟ یار ضمیر، یہ اتنی نان سینس قسم کی بات ہے، اتنی اسٹوپڈ قسم کی بات ہے جو بھی یہ بات کر رہا ہے کہ اگر امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے تو پاکستان، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کو نہیں کرتا. جو افغان طالبان تھے ان کا مقصد مشن مختلف تھا، جو پاکستانی طالبان ہیں ان کا مقصد مشن مختلف ہے. افغان طالبان لڑ رہے تھے غیر ملکی حملہ آوروں کے خلاف، ان کے پاس جنگ کرنے کا جہاد کا ایک جواز تھا. وہ جواز یہ تھا کہ ہماری سرزمین پر غیر ملکی حملہ آور آ گئے، وہ فورن آکوپیشن کے خلاف لڑ رہے تھے. پاکستانی طالبان کو کس کیا موت پڑی ہوئی تھی، ان کے پاس کیا جواز ہے لڑنے کے لیے. یہاں پہ کون سی جہاد کی جو ہے، یہ تو اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے، آپ کی اپنی منتخب حکومت یہاں بیٹھی رہی ہے، وہ کس کے خلاف جہاد کر، ان کے پاس کیا جواز ہے. ان کے وہ تو سن آف دی سوائل ہے، وہ اس مٹی کے بیٹے ہیں افغان طالبان. مجھے آپ کو ان سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ مقامی ہیں، اس مٹی کے بیٹے ہیں. وہ اپنے ملک کو امریکہ اور غیر ملکی حملہ آوروں سے، آج اگر پاکستان پر انڈیا حملہ کر دے خدا نخواستہ، کیا ہم سارے نہیں کھڑے ہو جائیں گے لڑنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ؟ وہ تو وہ کام کر رہے تھے، ان کے ملک پہ حملہ ہوا تھا، وہ کھڑے ہو گئے سارے، انہوں نے کہا یہ جہاد ہے، ہم جہاد کریں گے اپنی سرزمین کے لیے. ان کے پاس جواز تھا، ان بدماشوں کے پاس کیا جواز؟ یہ 4-5 ہزار لوگ اٹھے جن میں ازبک بھی آ گئے، جن میں چچن آ گئے، جن میں تاجک آ گئے، القاعدہ آ گئے. ان کے پاس کیا جواز تھا ہماری ریاست کے خلاف جہاد شروع کرنے کا؟ ان کے پاس کیا جواز تھا کہ یہ ہمارے بازاروں کو، ہماری امام بارگاہوں کو، مساجد کو، اچھا مارنا تھا حکمرانوں کو مارتے نا تم. اگر تمہیں شکایت تھی تو ضمیر نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، امیر عباس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ بھائی مشرف نے بگاڑا ہوگا نا، پیپلز پارٹی نے بگاڑا ہوگا، نون لیگ نے بگاڑا ہوگا، جنرل کیانی نے بگاڑا ہوگا، ان کو مارتے نا تم نے تو عام پاکستانیوں کو مارنا شروع کر دیا. میں آج بھی وہ دن میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے جب سے یہ خان صاحب نے شوشہ چھوڑا ہے، میری روح کانپ جاتی ہے. جب ہم نے لاہور کے اندر ہم نے کتنے دھماکے کور کیے. ہم جب 2011 یا 12 کی بات ہے، علامہ اقبال ٹاؤن نور مارکیٹ میں عید الفطر سے ایک عید کی رات کے اوپر دھماکہ ہوا ہے، جہاں پہ عورتیں چوڑیاں خرید رہی تھی، جہاں بچیاں مہندی لگوانے کے لیے آئی ہوئی تھی. بدبختوں، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ انہوں نے روکا تھا تمہارے جو جہاد مسلط کر رہے تھے، جو تم اسلامی نظام لانا چاہتے تھے، ان عورتوں اور ان بچیوں نے روکا تھا تمہیں. ان ظالموں کا مقابلہ یار افغان طالبان کے ساتھ کرنا، جو اسٹوپڈ لوگ ہیں کا موازنہ کرتے ہیں میرا